रबाब की आंखों में ठहरी नमी और सामने मेज पर बिखरे अस्पताल के बिलों की लंबी फहरिस्त उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लग रही थी। उसके सामने बैठा हमाद दुरानी, जो बिज़नेस दुनिया का बेताज बादशाह था, अपने चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट सजाए सुघार के धुएं के पीछे छुपा बैठा था। रुबाब ने लड़ते हाथों से फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और इंतहाई धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, मिस्टर हमाद, मैंने सुना है कि आप हर साल करोड़ों रुपए खैरात करते हैं। मेरे बाप की जिंदगी दांव पर लगी है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक पल को भी वेंटिलेटर से हटाया तो मैं नहीं चाहती मेरे बाबा को कुछ हो। उनका ऑपरेशन ना हुआ तो वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए। मैं ये पैसे पाई पाई करके लौटा दूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मेरे बाबा को बचा ले। हमाद ने सिगार का धुआं फिजा में उछाला, कुर्सी पर पीछे होते सर तहजम बोला, देखो रुबाब, मैं कोई खैराती इदारा नहीं चला रहा और ना मुझे अपनी रकम डुबोने का शौक है। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, एक मामूली टीचर की बेटी। तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी मगर तुम ये रकम नहीं लौटा सकोगी। मैं बिजनेसमैन हूँ और हर सरमायाकारी के बदले मुनाफा चाहता हूँ। और बाप ने तड़प कर कहा, तो क्या आप मुझे इनकार कर रहे हैं? क्या मेरे बाप की जिंदगी की कोई कीमत थी? क्या इंसानियत आपके नजदीक सिर्फ एक लफ्ज है? मैं पिछले 6 माह से आपके दफ्तर में ईमानदारी से काम कर रही हूँ और अब जब मुझ पर कड़ा वक्त आया है तो आप मुझे इस तरह पीठ नहीं दिखा सकते। हमाद ने मेज पर झुकते हुए उसकी मासूम आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें एक सौदे की पेशकश कर रहा हूँ। मुझे अपनी खानदानी वकार और कुछ कारोबारी उलझनों के लिए एक ऐसी बीवी चाहिए जो सिर्फ कागजों तक महदूद हो और मेरी शराइत पर चले। मैं तुम्हें 10 करोड़ भी दे दूंगा। तुम्हारे बाप का बेहतरीन इलाज करवाऊंगा, मगर बदले में तुम्हें 6 माह के लिए मुझसे निकाह करना होगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जिसके बारे में दुनिया को कुछ मालूम नहीं होगा। तुम मेरे शहर से बाहर वाले फार्म हाउस में रहोगी और 6 माह पूरे होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रुबाब का दिल डूबने लगा। उसने चीख कर कहा, क्या क्या कह रहे हैं? निकाह कोई खेल नहीं है। क्या आप मेरी मजबूरी का इस हद तक फायदा उठाएंगे? आपको शर्म नहीं आती एक मजबूर बेटी से ऐसे बात करते हुए? हमाद ने लापरवाही से कंधे उचकाए और फाइल बंद करते हुए बोला, देखो रुबाब, जिस बात से पेट नहीं बढ़ता और ना ही अस्पताल के बिल जमा होते हैं, फैसला तुम्हारा है। एक तरफ तुम्हारे बाप की जिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारी ये अना और इखलाकियात। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर कल इस वक्त तक तुमने दस्तखत ना किए तो मैं ये रकम किसी और जगह डोनेट कर दूंगा। रुबाब ने बंद आंखों से अपनी साकित परे बाप का जर्द चेहरा देखा, जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो वेंटिलेटर पर ऐसे सांसें लेने का भी मोहताज था। उसने लड़ते हुए हाथों से कलम उठाया। उसके ज़हन में एक जंग चल रही थी, मगर बाप की मोहब्बत जीत गई। उसने उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिन पर उसकी रूह की कीमत लिखी थी। हमाद ने वो कागजात उठाए, फातिहाना लहजे में बोला, कल सुबह निकाह ख्वाह फार्म हाउस पहुंच जाएगा। तुम्हारे बाप के नाम अस्पताल के अकाउंट में रकम मुंतकिल हो चुकी है। अब तुम मेरी मलकियत हो। रुबाब ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और सोचा कि काश वो इतनी मजबूर ना होती, मगर उस वक्त उसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय उसके वजूद के, जिसे उसने एक पत्थर दिल इंसान के नाम कर दिया था। ये उसकी जिंदगी का वो वक्त था जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। वो एक ऐसी कैद में कदम रख रही थी जिसकी दीवारें सोने की थी, मगर वहां सांस लेना महाल था। हमाद की सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी कि तैयार रहना रुबाब, अब तुम्हारी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा। और रुबाब ने सिर्फ सर झुका लिया, क्योंकि उसकी जुबान पर अब अपने बाप की जिंदगी का कर्ज था, जिसका सूद उसे अपनी जिंदगी से चुकाना था। कर्बनाक रात के बाद अगले दिन फार्म हाउस के बड़े से कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि रुबाब को अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई थी। बाहर बारिश की आवाज और अंदर हमाद दुरानी की मौजूदगी ने फिजा को बोझल बना दिया। निकाह के चंद घंटे बाद उसे उस पर तेज पुरतईश जेल में पहुंचा दिया गया। 4 रेशमी पर्दे और कीमती फानूस तो थे, मगर वो इज्जत नहीं थी जिसकी एक दुल्हन हकदार होती है। हमाद सोफे पर बैठा लैपटॉप में मगन था, जैसे उस कमरे में रुबाब की मौजूदगी उसके लिए कोई अहमियत न रखती हो। रुबाब ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और दबी हुई आवाज में पूछा, क्या मेरे बाबा को कभी पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ?
کیا میری زندگی سی خاموشی میں کٹ جائے گی؟ حماد نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا کہ تمہارے باپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک بہت بڑی کمپنی میں ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر گئی ہو، اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جیسے تمہارے مزید رشتہ دار تو انہیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم یہاں ایک ملکہ کی طرح رہو گی، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گی، بس اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ رباب نے تڑپ کر کہا، میں یہاں ملکہ بن کر نہیں آئی مسٹر حماد، میں نے آپ سے نکاح کیا ہے۔ کیا نکاح کا مطلب صرف ایک کمرے میں بند ہو جانا ہے؟ کیا آپ مجھے کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوائیں گے؟ حماد نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے رباب کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، دیکھو رباب، حقیقت پسندی سے کام لو، یہ کوئی محبت کی شادی نہیں ہے۔ تم نے پیسے لیے اور میں نے تمہارا وقت خریدا ہے۔ میرے گھر والے ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جس نے اپنے باپ کے علاج کے لیے خود کا سودا کیا ہو۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم اس فارم ہاؤس کو اپنی دنیا سمجھ لو۔ یہاں تمہارے لیے ملازم ہے، کھانا پینا ہے، اور ہاں یہ دیکھو، اسے ایک قیمتی جیولری باکس میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اسے پہنو اور خوش رہو۔ رباب نے اس باکس کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور تلخی سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ہیرو سے آپ میرا ضمیر خرید لیں گے؟ مجھے تعریف نہیں چاہیے، مجھے وہ پہچان چاہیے جو ایک بیوی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نکاح کر ہی لیا تو اسے چھپانے کے کیا فائدے؟ حماد نے ایک سرد کہکا لگا اور کہنے لگا، بیوی کی پہچان بہت مہنگی ہوتی ہے رباب، اور تم وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ابھی تو صرف آغاز ہے، تم دیکھو گی کہ اس دنیا میں رشتے کیسے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ یہاں جذبات کی نہیں، صرف ضرورت کی اہمیت ہے۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ چلائی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر یہ نکاح کیوں کیا گیا؟ صرف انا کی تسکین کے لیے؟ حماد نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور سرگوشی میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو رباب، اور خوبصورت چیزیں مجھے جمع کرنے کا شوق ہے۔ بس سمجھ لو کہ تم میرے کلیکشن کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز ہو، جسے میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ رباب نے اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، میں انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جسے آپ چاہیں کھیلے اور جب چاہیں الماری میں بند کر دیں۔ حماد کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری اور اس نے کڑک کر کہا، اپنی آواز نیچی رکھو، یاد رکھو تمہارے باپ کا ہسپتال کا خرچہ ابھی بھی میرے اکاؤنٹ سے جا رہا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ سکون سے اپنا علاج کروائیں تو تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ یہاں رہو گی، میری مرضی سے بولو گی، میری مرضی سے، اور جب میں چاہوں گا تب بھی تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی۔ رباب گھٹن محسوس کرنے لگی، اسے لگا یہ فارم ہاؤس نہیں بلکہ ایک زندہ قبر ہے جہاں اسے روز جینا اور روز مرنا ہے۔ رات کے سلاٹے میں جب حماد دوسرے کمرے میں چلا گیا تو رباب کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دور شہر کی روشنیاں چمک رہی تھی مگر اس کی اپنی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا 30 لاکھ کی قیمت اتنی بڑی تھی کہ صرف اپنی پہچان ہی کھونی پڑ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزرے۔ حماد صبح دفتر چلا جاتا اور رات کے واپس آتا، کبھی وہ اس کے لیے مہنگے لباس لاتا تو کبھی قیمتی گھڑیاں، اور ساری ساری رات وہ رباب کو جی بھر کے لیے پیار کرتا اور نہ جانے سب چیزوں کی قیمت بہت اچھے سے وصول کر لیتا، اور وہ سودا کرنے کا ماہر تھا مگر ان چیزوں میں رباب کو اپنا لہو نظر آتا تھا۔ ایک دن ناشتے کی میز پر رباب نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں اپنے بابا سے ملنے اسپتال جا سکتی ہوں؟ حماد نے کافی کا سپ لیا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، بالکل نہیں، وہاں میڈیا ہو سکتا ہے یا میرا کوئی جاننے والا، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ رباب نے گداس لہجے میں التجا کی کہ میں برقع پہن لوں گی، کوئی مجھے نہیں پہچانے گا، بس ایک بار اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حماد نے غصے سے پیالی میز پہ پڑھ کے اور کہا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تم میری شوگر وائف ہو اور دنیا کی نظر میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ تم صرف اس وقت تک میری ہو جب تک اس فارم ہاؤس کے اندر ہو، باہر تم ایک اجنبی ہو اور میں اجنبی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ رباب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حماد اسے کبھی وہ عزت نہیں دے گا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی راتیں اب مسلح پر گزرنے لگی تھی۔ وہ اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، کیا میری مجبوری کا یہی انجام تھا؟ حماد چھٹی اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اسے کشمکش نظر آتی۔ وہ شاید رباب کی خاموشی سے ڈر لگا تھا اسے۔
ایک شام وہ جلدی گھر آ گیا اور رباب کو لان میں اداس بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، رباب تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے؟ رباب نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا، تکلیف جسم کو نہیں، روح کو ہے حماد صاحب۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا مگر وہ نہیں دیا جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے۔ آپ نے مجھے چھپایا ہے جسے میں کوئی گناہ ہوں۔ کیا میں آپ کا گناہ ہوں؟ ہمارے اس سوال پر لاجواب ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ رباب کو احساس ہوا کہ اس خاموشی اور قید کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، یا پھر حماد کی کوئی ایسی مجبوری جو اسے دنیا کے سامنے آنے سے روک رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قید اسے کہاں لے جائے گی۔ وہ بس ایک سائے کی طرح اس گھر میں بھٹکتی رہتی جہاں دیواریں بھی اسے تانا دیتی تھی کہ تم ایک خریدی ہوئی عورت ہو جس کی کوئی پہچان نہیں۔ حماد کی بے رخی اور اس قید نے رباب کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اب اسے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ بس اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی آزادی کا مطالبہ کرے گی، مگر ابھی اسے اس خاموش نگاہ کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے رکھنا تھا، کیونکہ اس کے باپ کی سانسیں ابھی بھی حماد کے رحم و کرم پر تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی جس کا حماد بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وقت اپنی رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ معمول کے مطابق فارم ہاؤس کی وہ در و دیوار پر چھائی اداسی اب رباب کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے معاہدے کے اختتام کے دن قریب آ رہے تھے، رباب کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے خوف اور بے چینی کی زد میں تھی۔ وہ کیلنڈر پر لگی تاریخوں کو دیکھتی اور پھر اپنی روح میں اترتی اس تڑپ کو محسوس کرتی جو اسے حماد دورانی سے وابستہ کر چکی تھی۔ ایک شام جب حماد معمول سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں آیا تو رباب نے اسے کافی کا مگ تھماتے ہو تبھی آواز میں کہا، حماد صاحب اگلے ہفتے 6 ماہ پورے ہو رہے ہیں، کیا آپ نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لی ہیں؟ حماد نے کافی کا گھونٹ پڑا اس کی آنکھوں میں جھانکے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتے سچ لچے بولا، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے رباب؟ کہ یہاں کی آسائشیں تمہیں کم لگ رہی ہے، یا پھر اپنے اس باپ کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہی ہے جس کی خاطر تم نے یہ سب کیا تھا؟ رباب نے تڑپ کر جواب دیا کہ بات آسائشوں کی نہیں ہے، بات اس بوجھ کی ہے جو میں ہر لمحہ اپنے دل پر محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا 6 ماہ بعد میں آزاد ہو جاؤں گی، تو پھر اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ مجھے اس اب اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتے؟ حماد نے پیالی میز پر پٹکی اور کرسی سے اٹھتے غصے سے کہا، آزادی اتنی سستی نہیں ہوتی رباب جتنی تم سمجھ رہی۔ میں نے تمہیں 10 کروڑ دیے تھے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان 6 مہینوں میں تم نے اس رقم کا حق ادا کر دیا؟ رباب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا، آپ نے میرا وقت مانگا تھا، میری زندگی کے 6 ماہ مانگے تھے جو میں نے آپ کے نام کر دیے۔ اب آپ کی باتوں سے مجھے خوف آ رہا ہے، کیا آپ اپنا وعدہ توڑ دیں گے؟ حماد اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر سرگوشی میں بولا، میں وعدے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی چلانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رباب تم ابھی مجھے نہیں جانتی، تم میرے لیے صرف ایک ضرورت تھی، لیکن اب تم ایک عادت بنتی جا رہی ہو، اور میں بھی اپنی عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ رباب نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا، میں کوئی نشہ نہیں ہوں جسے آپ جب چاہے استعمال کریں، ایک انسان اور میرا بھی ایک دل ہے۔ حماد ایک تلک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دکھا اور بلا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اس رات کے بعد حماد نے فارم ہاؤس آنا ہی چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے اور رباب کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ بار بار اسے فون کرتی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک دن جب اس نے ہمت کر کے حماد کے پرسنل اسسٹنٹ کو فون کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ صاحب بہت مصروف ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ کا فون نہیں انہیں نہ ملایا جائے۔ رباب کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھر سے ملازموں سے ہی پوچھتی کہ کیا صاحب نے کوئی پیغام بھیجا، تو صرف سر جھکا کے کہتا کہ بی بی جی صاحب نے کہا کہ آپ کا خیال رکھا جائے، لیکن وہ خود کب آئیں گے ہی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ رباب اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ یہ کیسی آزادی ہے جہاں وہ آزاد تو ہے مگر اس کی روح حماد کے انتظار کی قید میں ہے۔ خود سے سوال کرتی کیا اسے حماد سے محبت ہو گئی، کیا وہ اس شخص کے لیے تڑپ رہی ہے جس نے اسے خریدا تھا۔ ایک دوپہر جب وہ لان میں بیٹھی تھی تو اسے حماد کا ڈرائیور نظر آیا جو کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ رباب بھاگ کر اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ حماد صاحب کہاں ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئے؟
ड्राइवर ने झुकी नजरों के साथ कहा कि साहब शहर से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने ये लिफाफा आपके लिए भेजा है। रुबाब ने लड़ते हाथों से लिफाफा खोला तो उसमें रकम और कुछ जेवरात थे, मगर तलाक के कागजात नहीं थे। रुबाब ने वो सामान जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। जाकर कहो अपने साहब से कि रुबाब को खरीदा जा सकता है, मगर उसके जज्बात के साथ खेला नहीं जा सकता। ड्राइवर खामोशी से चला गया। रुबाब वहीं घास पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि हमाद उसे तलाक देकर आजाद नहीं करना चाहता, बल्कि उसी से तरह ही छुपा कर ताहयात अपनी लोंडी बनाकर रखना चाहता है। हमाद की दूरी ने उसे भी ये समझा दिया था कि हमाद खुद एक कर्क में मुब्तला है। वो शायद इस सच्चाई का सामना करने से डर रहा है कि उसे एक ऐसी लड़की से लगाव हो गया है जिसे उसे सिर्फ एक सौदे के तहत हासिल किया था। हमाद दफ्तर में बैठा फाइलें देखता, मगर उसे हर लफ्ज में रुबाब का चेहरा नजर आता। उसे वो रात याद आती जब वो रुबाब ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी थी और उसकी आंखों में हमदर्दी थी। हमाद ने अपने दोस्त से कहा कि यार, मैंने इसे खरीदा था, मगर अब मुझे लगता है कि मैं खुद बिक चुका हूं। अगर मैंने इसे तलाक दे दी तो वो चली जाएगी और मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगा, और अगर इसे रखा तो मेरा खानदान मुझे जीने नहीं देगा। मैं किस मोड़ पर आ गया हूँ, जहाँ जीत कर भी हार रहा हूं। रुबाब की खामोशी अब हमाद को सताने लगी थी। वो फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरों में उसे दिखता रहता कि वो कैसे पागलों की तरह गेट की तरफ देखती, कैसे ये खाना पीना छोड़ चुकी थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाकर खड़ा हो सके। उसे लग रहा था कि अगर वो रुबाब के सामने गया तो उसके कदमों में गिर जाएगा, या फिर हमेशा के लिए उसे अपना लेगा, और वो उसके लिए नामुमकिन था। रुबाब ने अब फैसला कर लिया था कि वो इस खामोश कैद को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने दिल में कहा था कि हमाद साहब, आपने मुझे खरीद कर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन अब मैं आपकी इस खामोशी को तोड़ दूंगी। अगर आप तलाक नहीं देंगे तो मैं खुद अपनी पहचान छीन कर लूंगी। 6 माह पूरे हुए थे और अब सिर्फ उसमें एक दिन बाकी था, और अब आपने अपना बैग तैयार कर लिया था। वो इस फार्म हाउस की हर आसाइश को ठुकराकर अपनी इज्जत नफ्स की तलाश में निकलने वाली थी। उसने मुलाजिम से कहा था कि गाड़ी तैयार करो, मुझे शहर जाना है। मुलाजिम ने माजरत की कि साहिब का हुक्म है कि आप बाहर नहीं जा सकती। रुबाब ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे साहिब का हुक्म अब मुझ पर नहीं चलता। 6 माह पूरे हो चुके हैं, मैं अब एक आजाद औरत हूँ, और अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पैदल ही यहाँ से निकल जाऊंगी। उसके लहजे की काट ने दरवाजे को मुलाजिम को डरा दिया। वो बाप फार्म हाउस के बड़े से गेट से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया, मगर उसके दिल में हमाद के लिए नफरत और मोहब्बत की एक अजीब जंग छिड़ी हुई थी। वो जानती थी कि अब जो होगा वो तारीख का हिस्सा बनेगा। हमाद दुरानी के उस गुरूर को तोड़ने जा रही थी जिसने उसे 6 महीने तक एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर किया था। उसकी मंजिल अब हमाद का वो दफ्तर था जहां से ये सौदा शुरू हुआ था, और वहीं पर वो इस सौदे का इंजाम करने वाली थी, क्योंकि अब रुबाब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही थी, बल्कि वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसे अपनी कीमत का अंदाजा हो चुका था। तरानी टावर्स की चमकती हुई शीशे की दीवारें और वहां मौजूद लोगों का पुरवकार अंदाज रुबाब के कदमों की थकन को मजीद बढ़ा रहा था, मगर उसके सीने में दहकती हुई आग ने उसे रुकने ना दिया। वो सीधी इंफॉर्मेशन डेस्क पर पहुंची, जहां एक खुश शक्ल लड़की इसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछने लगी, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? रुबाब ने तीखे लहजे में जवाब दिया कि क्या एक बीवी को अपने शौहर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट की जरूरत है? वो लड़की हक्का बक्का रह गई, और इससे पहले कि वो कुछ कहती, रुबाब तेजी से लिफ्ट की जाने पड़ी। 13वीं मंजिल पर जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने एक बड़ा सा हॉल था जहां फूलों की सजावट हो रही थी और हर तरफ हंसी मजाक का शोर था। रुबाब ने एक मुलाजिम को रोककर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपको नहीं मालूम, हमारे बॉस हमाद दुरानी की मंगनी है, शहर की सबसे बड़े बिजनेस फैमिली की बेटी नायला खान के साथ। ये सुनकर रुबाब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। वो लब काटती सीधी हमाद के प्राइवेट केबिन की तरफ बढ़ी। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बिछड़ी हुई शेरनी की तरह उनसे टकराई और जोर से चिल्लाई कि हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं यही तमाशा खड़ा कर दूंगी।
शोर सुनकर केबिन का दरवाजा खोला, हमाद दरानी बाहर निकला। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जदीद लिबास में मलबूस लड़की खड़ी थी, जिसने हमाद का बाजू थाम रखा था। हमाद ने जब रुबाब को इस हाल में देखा कि चेहरे की रंगत उड़ गई। उसे गुस्से और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, रुबाब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फार्म हाउस से बाहर मत निकलना। रुबाब ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ नायला को देखा और फिर हमाद की आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहा, हमाद साहब, फार्म हाउस की कैद का वक्त खत्म हो चुका है। आपने मुझे वहां एक गुनाह की तरह छुपा कर रखा, लेकिन अब मैं आपके गुनाहों का मजीद बोझ मजीद नहीं उठा सकती। लाला ने हैरत से हमाद का हाथ छोड़ा और पूछा, हमाद ये लड़की कौन है और ये क्या बकवास कर रही है? हमाद ने घबराते हुए कहा, नायला तुम अंदर जाओ और ये कोई पागल लड़की है, मैं इसे संभाल लूंगा। रुबाब ने कहका लगाया और जोर से बोली, हाँ हाँ, मैं हूँ पागल। मैं इसलिए पागल हूँ कि मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिससे मेरी मजबूरी का सौदा किया। नायला बेबी, मैं इस शख्स की मनकूहा बीवी हूँ। हम दोनों का निकाह हो चुका है। हमाद ने आगे बढ़कर रुबाब का बाजू सख्ती से दबोचा और उसे एक तरफ ले जाते सरगोशी में कहा, रुबाब तुम होश में तो? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो या मैं तुम्हें इससे दुगनी रकम दूंगा। बस यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। रुबाब ने उसका हाथ झटका और उसके केबिन की ऐन बीच खड़ी हो गई। जहाँ से उसे अब दफ्तर का बहुत सारा अमला वहां जमा हो चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और मजबूत लहजे में वो तरीकी जुमला कहा जो हमाद के कानों में हथौड़े की तरह लगा, मिस्टर हमाद दुरानी, आप मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दें या फिर सबके सामने इस निकाह को कबूल करें। मुझे अब ये छुप छुपा कर मिलना और आपकी शुगर वाइफ बनकर रहना मंजूर नहीं है। आपको इंतखाब करना होगा, या तो मुझे अपनी इज्जत दे या फिर मुझे इस बंधन से आजाद करें ताकि मैं अपना सर उठाकर जी सकूं। हमाद ने चारों तरफ देखा जहां लोग का कानाफूसी कर रहे थे। लायला की आंखों में आंसू थे और वो नफरत से हमाद को देख रही थी। हमाद ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, रुबाब तुम अपनी औकात भूल रही हो। मैं तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करूंगा। रुबाब ने जवाब दिया, मैं तो पहले ही सड़क पर थी। आपने मुझे उठाकर इस सोने के पिंजरे में कैद किया था। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आपका गुरूर और आपकी साख दांव पे लगी है। बताइए क्या फैसला है आपका? आप मीडिया को बुलाएंगे या मुझे अपनी बीवी तस्लीम करेंगे? हमाद का सांस फूलने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि मासूम और मजबूर लड़की इस हद तक जा सकती है। उसने देखा कि उसके बाप के कारोबारी शरीक भी वहां मौजूद थे, जो हैरत से ये सब देख रहे थे। हमाद ने एक लंबा सांस लिया और अपने बिखरे हुए असाब को मुजतमा किया। उसे एहसास हो अगर उसने रुबाब को ठुकरा दिया तो उसका पूरा एम्पायर जमीन बूस हो जाएगा। और उसने लायला की तरफ देखा जो अपनी अंगूठी उतारकर मेज पर रख चुकी थी। हमाद ने एक कदम आगे बढ़ाया और सबकी मौजूदगी में रुबाब के कंधे पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, हाँ ये सच है, रुबाब मेरी बीवी। हमने चंद माह पहले खामोशी से निकाह किया था, कुछ खानदानी वजूहात की बना पर। मैंने इसे जाहिर नहीं किया था, मगर आज मैं इसे सबके सामने अपनी शरीके हयात तस्लीम करता हूँ। पूरा हाल तालियों और सरगोशियों से गूंज उठा, मगर रुबाब की आंखों में फतह की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दुख था, क्योंकि उसे पहचान तो मिल गई थी, मगर वो मोहब्बत अब भी कोसों दूर थी। हमाद ने उसके कानों में झुक कर कहा कि तुमने जीत तो हासिल कर ली है रुबाब, मगर याद रखना इस जीत की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रुबाब ने उसकी आंखों में देख कर कहा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, सिर्फ अपना हक चाहिए जो मैंने ले लिया। अब आगे की जंग आपके लिए भी मैं तैयार हूँ। हमाद ने सिक्योरिटी को इशारा किया कि सब कुछ बाहर निकाले। खुद रुबाब के अपने केबिन के अंदर ले जा गया जहां पे एक नया महाज खुलने वाला था। दोनों के दरमियान वो दीवार जो पहले खामोशी की थी अब नफरत और अना की बन चुकी थी। हमाद ने मेज पर पड़े गुलदान को जोर से फर्श पर दे मारा और चिल्लाया, तुमने मेरी मंगनी तोड़ दी, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना लूंगा? अब देख लो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा। रुबाब रुबाब ने सुकून से सोफे पर बैठते हुए कहा, जहन्नुम में तुम्हें पिछले 6 महीनों से रह रही हो बादशाह। अब तो बस इस आग की तपिश आपको भी महसूस करवानी है। आपने मुझे खरीदा था, तो अब अपनी खरीदी हुई चीज को आपको संभालना सीखे ना, क्योंकि मैं अब इस घर की मालकिन बनकर आई हूँ, जहाँ आपकी माँ और आपका गुरूर रहता है।
حماد اس کی ہمت دیکھ کر دھنگ رہ گیا. اسے پہلی بار لگا کہ اس نے کسی لڑکی کا نہیں بلکہ ایک ایسی چٹان کا سامنا کیا جس سے توڑنا وہ اس کے بس میں نہیں تھا. اس دن درانی ٹاورز میں ایک نئی تحریک رقم ہوئی جہاں ایک مجبور لڑکی نے بزنس ٹائکون کو اس کے اپنے ہی میدان میں شکست دے دی. کیمروں کی فلیش لائٹس اور رپورٹرز کے تیکھے سوالوں کے نے حماد درانی کے آفس کے باہر ایک مچھلی منڈی کا سما پیدا کر رکھا تھا. کرترہ کی ایک ہی بازگشت تھی کہ کیا واقعی حماد درانی نے چھپ کر نکاح کیا اور یہ لڑکی کون ہے. حماد کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور اس کی مٹھیاں سختی سے بیچی ہوئی تھی. وہ کبھی میڈیا کی طرف دیکھتا اور کبھی رباب کی طرف جس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ خاموشی تھی. رباب نے جب دیکھا کہ حماد اب بھی ہچکچا رہا ہے تو اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رپورٹرز کے مائک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر حماد صاحب خاموش ہے تو میں خود سے بتاتی ہوں کہ اس عالیشان دفتر کے پیچھے ایک مجبور بیٹی کی روح کا سودا کیسے ہوا تھا. حماد نے جیسے سنا اس کے اندر کا بزنس مین جا کے وہ جانتا تھا کہ اگر رباب نے زبان کھولی تو اس کا خاندانی وقار اور کروڑوں ڈالرز کے بزنس معاہدے لمحوں میں راکھ ہو جائیں گے. اس نے جھپٹ کر رباب کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا اور بلند اور پر اعتماد آواز میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، میڈیا کو تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ رباب میری بیوی ہے اور میں نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ کام سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم نے یہ نکاح سادہ طریقے سے کیا تھا. حماد کا یہ جملہ سنتے ہی وہاں موجود لائلہ کے والد چودھری وقار غصے سے آگے بڑھے اور حماد کا گریبان پکڑ کے قریب ہو کر چلائے کہ حماد درانی، تمہاری یہ ہمت ہوئی کہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیلو. تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا. کیا یہ معمولی بات ہے؟ اب ہماری برابری کرے گی یہ؟ حماد نے بڑی ہمت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سدھے میں کہا چودھری صاحب، شرافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا. رباب میرا بازی تھی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا تھا. لائلہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ کھینچا اور رباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابا چلو یہی سے اس گھٹیا مرد کے پاس اب ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے ایک سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی کے لیے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا. رباب نے لائلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا لائلہ بی بی، میں سڑک سے نہیں اپنی عزت کی حفاظت لے آئی ہوں، اور گھٹیا وہ ہوتا ہے جو نکاح کر کے اپنی بیوی کو گناہ کی طرح چھپائے. حماد نے رباب کا ہاتھ سختی سے دبوچا اور میڈیا کے سامنے ایک مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کہ اب آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں. میری اہلیہ تھکی ہوئی ہے اور ہمیں کچھ خاندانی فیصلے بھی کرنے ہیں. جیسے میڈیا اندر آئی داخل ہوئی مہمان باہر نکلے، حماد نے رباب کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ صوفے سے جا ٹکرائی. حماد نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ خوش ہو اب تم، مل گئی تمہیں وہ پہچان جو تم چاہتی تھی. تم نے میری منگنی توڑ دی، میرے بزنس پارٹنرز کو دشمن بنا دیا اور میری ماں کو فون پر روتے ہوئے چھوڑا. اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اور رباب نے گرتے خود کو سنبھالا اور اپنی کلائی پر نیلے پڑے نشان کو دیکھنے لگی اور کہا اگر آپ کو صرف اپنی منگنی اور بزنس کی فکر ہے حماد صاحب، تو کبھی آپ نے سوچا کہ ان 6 مہینوں میں میں نے کتنی بار مر کر جنم لیا ہے؟ آپ نے مجھے خریدا تھا نا، تو اب اپنی اس خریداری کی قیمت چھپانے کے لیے تیار ہو جائے کہ اب میں آپ کے گھر کی وہ حقیقت بن کر رہوں گی جسے آپ نہ نگل سکیں گے نہ ہی اگل سکیں گے. حماد نے میز پر پڑی فائلیں فرش پر بکھیر دی اور اس کے قریب آ کر غلیظ لہجے میں بولا کہ تم میرے گھر میں قدم تو رکھو گی مگر وحیہ جہاں تمہیں بیوی کا پیار نہیں بلکہ ایک مجرم کی سزا ملے گی. میری ماں تمہیں نوکرانیوں سے بدتر بنا کے رکھے گی اور میں تمہیں اس حد تک نظر انداز کروں گا کہ تم خود طلاق کی بھیک مانگو گی. رباب نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ سزا سے وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہو. میں نے تو صرف اپنا حق مانگا ہے، اور رہی بات آپ کی ماں کی تو میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سچ میرے سامنے ہے. حماد نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ سچ کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے رباب، اور تمہارے جیسے لوگ وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے. تم نے جو آج تماشا لگایا اس کی گونج تمہارے باپ کے کانوں تک بھی پہنچے گی. کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا وہ باپ یہ سنے کہ اس کی بیٹی نے 10 کروڑ میں خود کو بیچا تھا؟ رباب کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ میرے بابا کو سب پتہ چل جائے گا، مگر وہ کم از کم
یہ تو جان لیں گے نا کہ ان کی بیٹی نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا بلکہ ایک ظالم سے اپنے حق چھینا ہے۔ حماد نے اپنا کوٹ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ گاڑی باہر کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ، اب اس جہنم کی طرف جس کا تم نے انتخاب کیا ہے۔ دورانی مینشن تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا وہاں تم رباب نہیں، صرف ایک معاہدہ ہوگی جس کی مدت میں نے اپنی اللہ کی خاطر بڑھا دی ہے۔ رباب خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جیت عارضی اور اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے، جہاں اسے نہ صرف حماد کی نفرت بلکہ اپنے پورے خاندان کے سماجی بائیکاٹ اور طنز کا سامنا کرنا تھا۔ حماد نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا کہ سیدھا گھر چلو اور بیگم صاحبہ کو فون کر کے بتا دو کہ میں اپنی دلہن کو ساتھ لا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو زہر تھا وہ رباب کے پور پور میں سرات کر رہا تھا، مگر رباب نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، چاہے اسے کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ دورانی مینشن کی برندوں والا سیاہ آہنی گیٹ جب کھلے تو رباب کو یوں لگا جیسے وہ کسی محل میں نہیں بلکہ کسی محیط غار میں داخل ہو رہی ہے، جہاں روشنی تو بہت ہے مگر گرم جوشی نام کو نہیں۔ گاڑی بوچھ میں رکی تو حماد نے ایک سرد نظر رباب پر ڈالی اور غصے سے بھرپور لہجے میں کہا کہ اترو اب اس خواب گاہ میں جس کی تم نے تمنا کی تھی، مگر یاد رکھنا یہاں کی دیواریں بھی تمہیں اجنبی ہی سمجھیں گی۔ رباب نے ہمت جما کی اور گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے عالیشان سیڑھیوں پر بیگم زہرا دورانی کھڑی تھی، جن کے چہرے پر موجود غصہ اور تکبر ان کی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ چومنا چاہے مگر انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بلند آواز میں کہا کہ پیچھے ہٹو۔ حماد، کیا تم اسی دن کے لیے مجھے چھوڑ کر گئے تھے کہ واپسی پر کسی بازار کی زینت کو میرے گھر کی بہو بنا کر لے آؤ؟ حماد نے نظریں جھکا کر کہا امی جان، میڈیا کے سامنے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یہ سب اس لڑکی کی چال تھی۔ بیگم زہرا نے رباب کی طرف اشارہ کرتے حقارت سے کہا کہ چال تو ہوگی، آخر 10 کروڑ میں بکنے والی لڑکی کو جب محل نظر آئے تو اپنا حق تو مانگنے لگے گی نا۔ کیوں بی بی، کتنے میں خریدا ہے میرے بیٹے کو، یا پھر ابھی مزید کمی قیمت رقم کی حوث باقی ہے؟ رباب نے تڑپ کر کہا آنٹی، میں کوئی بکنے والی چیز نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی دولت کے لیے آئی، میں صرف اس رشتے کا مان رکھنے آئی جو آپ کے بیٹے نے اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے جوڑا تھا۔ بیگم زہرا نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور سینیاں اتر گئے۔ رباب کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے رباب کے دوپٹے کو چھو کر کہا کہ ان کا یہ رشتہ سب ایک سودا ہے اور سودے باز عورتیں عزت کی باتیں نہیں کرتی۔ تم میرے گھر کی ملازمہ تو بن سکتی ہو مگر بہو کبھی نہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی نہیں تھی کہ نائلہ جو کہ حماد کی منگیتر تھی وہ بھی باہر کے دروازے سے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی مگر لہجے میں زہر بڑا تھا۔ اس نے حماد کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حماد، کیا واقعی تم اس لالچی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو اس کے چہرے کو، یہ صرف تمہاری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ نائلہ نے رباب کی طرف رخ کیا اور غلیظ لہجے میں بولی کہ اے لڑکی، تمہیں کیا لگا تم یہاں کر ملکہ بن جاؤ گی؟ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر دم لوں گی، چاہے پھر مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرے پاپا اور انکل دورانی ایک دوسرے کے جگری یار ہیں۔ حماد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ رباب نے حماد کی طرف دیکھا کہ شاید اس کی حمایت میں کچھ بولے گا مگر حماد نے منہ پھیر لیا اور نائلہ سے کہا کہ نائلہ تم پریشان نہ ہو، یہ یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت رہے گی، میرا دل اب بھی تمہارے پاس ہے۔ رباب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے حماد سے مخاطب ہو کر کہا حماد صاحب، آپ کے سامنے آپ کی ماں اور منگیتر مجھے ذلیل کر رہی ہے اور آپ خاموش کھڑے ہیں، کیا یہی آپ کی غیرت ہے؟ حماد نے پلٹ کر ایک زوردار جھڑک دی اور کہا خاموش رہو رباب، تم نے خود اس ذلت کا انتخاب کیا تھا، میں نے تو تمہیں فارم ہاؤس میں آرام سے رکھا تھا مگر تمہیں تو شہرت کا شوق تھا، اب بھگتو اسے۔ بیگم زہرا نے ملازموں کو آواز دی اور کہا کہ سکینہ، اس لڑکی کا سامان اوپر والے اس کمرے میں رکھو جہاں پرانا فرنیچر رکھا ہے، یہ آج سے وہیں رہے گی، اور یاد رکھنا اسے کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو جار ہو گئے۔ اسے سوچا تھا کہ گھر آنے پر شاید حالات بدل جائیں گے مگر یا تو سیاست کا ایک نیا جال بچھا ہوا تھا۔ رات کو جب رباب اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی تو نائلہ ڈنر کرنے کے بعد وہاں آئی۔ اس کے کان میں سرگوشی کی کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو، حماد کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ میں نے آنٹی کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے
کہ ہم تمہارے کردار پر ایسے داغ لگائیں گے کہ حماد خود تمہیں دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ رباب نے ہمت سے جواب دیا کہ سچ کو کسی داغ کی ضرورت نہیں ہوتی نائلہ بی بی، آپ جتنا چاہیں سازشیں کر لیں، مگر نکاح کا بندھن اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ اگلے دن ناشتے پر نائلہ نے جان بوجھ کر حماد کی کافی میں کچھ ملا دیا اور الزام رباب پر لگا دیا کہ وہ حماد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور حماد نے بغیر کچھ سوچے رباب پر ہاتھ اٹھا دیا اور چلایا کہ تم اتنی گر جاؤ گی رباب، کہ میری جان لینا چاہو گی؟ رباب روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا حماد، میں تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ اگر بیگم زہرا نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا حماد، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی صاف ہے، اسے جتنا دودھ پلاؤ گے اتنا ہی زہر اگلے گی۔ حماد کی آنکھوں میں رباب کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی، اسے لگا شاید وہ واقعی ایک غلط لڑکی کو گھر لے آیا ہے۔ رباب کو احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی ہر بات کو غلط رنگ دیا جائے گا اور حماد کی انا اسے سچ دیکھنے نہیں دے گی۔ نائلہ نے حماد کو اپنی پٹی پڑھائی کہ رباب کو کوئی پرانا آشنا ہے جس کے لیے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ حماد نے رباب کا فون چھین لیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ رباب نے دیواروں سے سر ٹکرا کر کہا یا اللہ، میں کس دلدل میں پھنس گئی ہوں، یہاں تو سانس لینا بھی جرم بن گیا ہے۔ حماد جب بھی کمرے میں آتا تو اس کا لہجہ تن سے بڑا ہوتا، وہ کہتا کہ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے یہاں سے جانے کے لیے، میں تمہیں 20 کروڑ دوں گا، بس میری جان چھوڑ دو۔ تو رباب نے جواب دیا کہ مجھے آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ انصاف چاہیے جو آپ نے مجھ سے چھینا ہے۔ حماد نے کہکا لگایا اور کہا کہ اس گھر میں انصاف میری ماں کی مرضی سے ملتا ہے اور ان کی مرضی میں تمہارے لیے صرف موت یا پھر ذلت ہے۔ رباب کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے خود ہی لڑنا ہوگا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نائلہ اور بیگم زہرا کی ہر سازش کا جواب اپنی شرافت اور صبر سے دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کی سیاست اسے کسی ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ حماد اور رباب کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، بس نفرت کے سائے تھے جو پورے دورانی مینشن میں رقص کر رہے تھے، اور رباب ان سایوں کے بیچ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا ضبط لہجہ اب بھی اس کی ڈھال بنا ہوا تھا جسے توڑنا بیگم زہرا کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ معمول کے مطابق دورانی مینشن کی اس وسیع و ریز کمرے میں جہاں ہر چیز شاہانہ تھی، وہاں حماد اور رباب کے درمیان پھیلی خاموشی کسی زہریلے ناک کی طرح اسے ڈس رہی تھی۔ حماد بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار صوفے پر بیٹھی رباب کی طرف اٹھ رہی تھی، چونکہ بڑی خاموشی سے اس کی قمیض کے ٹوٹے ہوئے بٹن کو ٹانگ رہی تھی۔ حماد نے اچانک لیپ ٹاپ بند کیا اور تمسخر اڑاتے ہوئے بولا کہ رباب، یہ ڈرامہ کرنا بند کرو، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ خدمت، یہ خاموشی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ سب میں بھول جاؤں گا جو تم نے میرے خاندان اور میری ساکھ کے ساتھ کیا ہے؟ یاد رکھو، میں نے تمہیں خریدا ہے اور ایک خریدی ہوئی عورت سے مجھے صرف فرما برداری چاہیے، محبت نہیں۔ رباب نے سوئی دھاگا ایک طرف رکھا اور بڑی متانت سے حماد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ حماد صاحب، آپ نے میرا وقت خریدا ہے، میری روح اور میرے جذبات نہیں، اور جہاں تک خدمت کی بات ہے تو یہ میرا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا ہے، چاہے آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی اور نہ ہی یہ بازاروں میں ملتی ہے، یہ وہ احساس ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا سکتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کا دل تو انا کے بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حماد تڑپ کر اٹھا اور اس کے قریب آ کر دہاڑا کہ انا کی باتیں تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے، تم نے 10 کروڑ کی خاطر اپنی عزت کا سودا کیا اور اب تم مجھے محبت کا درس دے رہی ہو۔ رباب نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنے باپ کی زندگی خریدی تھی حماد صاحب، اپنی خوشیاں نہیں، میں نے تو خود کو قربان کر دیا تاکہ وہ جی سکے۔ کیا ایک بیٹی کو اپنے باپ کے لیے قربان ہونا آپ کی نظر میں اتنا ہی گرا ہوا کام ہے؟ حماد نے اس کا بازو مروڑا اور غصے سے کہا کہ اپنی ان باتوں سے مجھے جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو، تم میرے لیے صرف ایک معاہدہ ہو اور کچھ نہیں۔ اس تلخ گفتگو کے بعد حماد غصے میں گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تو باپ کو اندازہ تھا کہ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلائے گا اور وہ اس کے پیچھے بھاگی اور چلائی کہ حماد صاحب رک جائے، باہر طوفان ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، مگر حماد نے ایک نہ سنی اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اور رباب کا دل کسی
انہونی کے خوف سے لڑ رہا تھا۔ اس نے فوراً دوسری گاڑی نکالی اور حماد کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں بارش اور اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ پر رباب نے دیکھا کہ حماد کی گاڑی بڑے سے ٹرک سے ٹکرانے والی تھی۔ حماد شاید نشے یا غصے میں توازن کھو بیٹھا تھا۔ رباب نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھائی اور حماد کی گاڑی اور ٹرک کے درمیان اپنی گاڑی ڈال دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، رباب کی گاڑی سڑک کے کنارے لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ حماد کی گاڑی بال بال بچ گئی۔ وہ ہکا بکا باہر نکلا اور جب اس نے دیکھا کہ رباب کی گاڑی کیا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا رباب کی طرف گیا جو کہ خون میں لت پت اسٹرنگ پر سر رکھے بے ہوش پڑی تھی۔ حماد نے لڑتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا اور چلانے لگا کہ رباب ہوش میں ہو، تم نے کیا کر دیا؟ تم پاگل ہو؟ تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تو رباب نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور کراہتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا حماد صاحب کہ محبت خریدی نہیں جاتی، یہ تو جان دے کر بھی ثابت کی جاتی ہے۔ اب تو مان لیں کہ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ حماد کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو گرے۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو رباب، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے تمہاری قدر نہیں تھی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ہسپتال پہنچنے تک حماد مسلسل رباب کا ہاتھ تھامے رہا اور اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو اب تک ایک بوجھ سمجھ رہا تھا وہ تو اس کی زندگی کی ڈھال نکلی۔ ڈاکٹروں نے جب کہا کہ رباب کی حالت خطرے سے باہر ہے تو حماد کے دل پر جمی انا کی برف پگھل کر آنسوں کی صورت بہہ نکلی۔ وہ آئی سی یو کے باہر بیٹھا خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اس محبت کے قابل ہے جو رباب نے اسے دی، یا رباب کو جب ہوش آیا تو اس نے حماد کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ حماد نے اس کا ہاتھ چوما اور بہت ہی نرم لہجے میں کہا کہ رباب، آج تم جیت گئی اور میں اپنی تمام تر دولت اور انا سمیت ہار گیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ انسانی رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں ان تمام زخموں کو بھر سکوں جو میں نے تمہیں دیے ہیں؟ رباب نے کمزوری سے مسکرا کر کہا کہ موقع تو اللہ دیتا ہے حماد صاحب، میں تو پھر صرف ایک ذریعہ تھی۔ اب اگر آپ کو مجھ پر یقین آ گیا ہو تو یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ حماد نے اس دن عہد کیا کہ وہ رباب کو تمام وہ خوشیاں اور عزت دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس حادثے نے ان کے درمیان نفرت کی دیوار کو گرا دیا تھا اور اب ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا جو کسی معاہدے کا محتاج نہیں تھا بلکہ ایک سچی طرف اور احساس پر مبنی تھا۔ حماد نے بیگم زہرا اور لالا کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب رباب اس گھر کی صرف بہو نہیں بلکہ میری زندگی ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میرا دشمن ہوگا۔ رباب نے دیکھا کہ حماد کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی مٹھاس تھی جیسے وہ پہلی بار اسے ایک انسان کے طور پر دیکھ رہا ہو۔ اور یہی وہ موڑ تھا جب سے ان کی کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا، جہاں محبت اب نفرت پر غالب آ چکی تھی اور حماد درانی جو کبھی اپنی مرضی کا مالک تھا رباب کی ایک مسکراہٹ کا اسیر بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد درانی مینشن کی وسیع اور اس گاؤں میں آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی، کیونکہ رباب کے والد ہسپتال سے مکمل صحتیاب ہو کر واپس اپنی بیٹی کے سسرال قدم رکھ رہے تھے۔ رباب نے بڑی محبت اور چاؤ سے اپنے بابا کا استقبال کیا اور انہیں صوفے پر بٹھاتے بڑے فخر سے حماد کا تعارف کروایا کہ بابا یہ حماد درانی ہے، میرے شوہر، اور وہ شخص جنہوں نے آپ کے علاج کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے بڑے احترام سے رباب کے والد کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ خوش آمدید انکل، آپ کو خیریت میں دیکھ کر آج ہمیں دلی سکون ملا ہے۔ مگر جیسے ہی رباب کے والد احمد صاحب نے حماد کا چہرہ دیکھا ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ان کی آنکھوں میں سکون کی جگہ ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ انہوں نے حماد کا ہاتھ تھامنے کے بجائے اسے جھٹک دیا اور لڑتی آواز میں پوچھا کہ کیا تم سلیمان درانی کے بیٹے ہو؟ حماد کا لہجہ ذرا حیرت زدہ ہوا، اسے جواب دیا کہ جی ہاں، وہ میرے والد ہیں، اب بیرون ملک مقیم ہے، لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ احمد صاحب نے گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی بیٹی رباب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ احمد صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ رباب، تم نے اس شخص سے نکاح کر لیا جس کے باپ نے 20 سال پہلے ایک جعلی معاہدے کے ذریعے میرا ہستہ بستہ کاروبار اور ہماری خاندانی حویلی چھین کی تھی۔ یہ وہ درانی خاندان ہے جس کی وجہ سے میں سڑک پر آیا اور اسی صدمے نے مجھے فالج کے بستر تک پہنچایا۔
حماد یہ سن کر ساکت رہ گیا، جبکہ رباب کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تڑپ کر حماد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ حماد، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ جانتے تھے کہ وسیع احمد صاحب کی بیٹی ہوں، جس کا سب کچھ آپ کے باپ نے برباد کیا تھا؟ حماد کی خاموشی رباب کے لیے 1000 خنجر کے برابر تھی۔ رباب نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا اور چلائے کہ بولو حماد، خاموش کیوں ہو؟ کیا یہ نکاح بھی اسی پرانی دشمنی کا حصہ تھا؟ کیا آپ نے مجھے صرف اس لیے خریدا تاکہ میرے باپ کو یہ دکھا سکیں کہ اب اس کی بیٹی بھی آپ کے گھر کی زر خرید غلام ہے؟ حماد نے ندامت سے سر جھکایا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، رباب، خدا کی قسم مجھے شروع میں نہیں معلوم تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو، مگر جب معاہدے کے مطابق مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتایا تو تم مجھے چھوڑ دو گی۔ میں صرف اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ رباب نے ایک تلک کہہ کر لگار بولی کہ کفارہ یا ذلت کا نیا طریقہ؟ 10 کروڑ میں آپ نے میرا ضمیر، میری غیرت خرید کر یہ سمجھ لیا کہ آپ کا گناہ دھل گیا؟ بابا نے صحیح کہا تھا کہ دورانی خاندان کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا۔ اپنے احسان کے لبادے میں مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ مجھے لگا آپ مجھ سے محبت کرنے لگے، مگر اب سمجھ آئی کہ وہ محبت نہیں بلکہ ایک فاتحہ کا اپنے شکار پر فخر تھا۔ رباب نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر مضبوط لہجے میں کہا، اٹھے بابا، اب اس گھر میں ہمارا ایک پل بھی رکنا حرام ہے۔ میں اس شخص کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی جس کے خاندان کی بنیادیں میری بربادی پر رکھی گئی ہو۔ حماد نے اس کا راستہ روکا اور التجا کی کہ رباب، میری بات سنو، میں نے تمہارے باپ کا علاج اس لیے کروایا کیونکہ میں سچ مچ بدل گیا تھا۔ میں سب کچھ واپس کر دوں گا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، بس ایسے مت جاؤ۔ رباب نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، آپ کیا واپس کریں گے حماد صاحب؟ وہ 20 سال جو میرے باپ نے غربت اور بیماری میں گزارے، یا وہ عزت جو آپ نے میڈیا کے سامنے اچھا دی؟ آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ میری بیٹی ہونے کا مان واپس کر سکتے ہیں۔ آج سے آپ کا اور میرا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، بس اس پر لگی محبت کی مہر اب میں نے خود توڑ دی ہے۔ رباب کے والد نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، درندے اپنی خال بدل سکتے ہیں، فطرت نہیں۔ جس خون میں تکبر ہو وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ چلو یہاں سے۔ رباب نے اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا جو حماد نے اسے دیا تھا اور اسے فرش پر پٹکتے ہوئے کہا کہ یہ لیجیے، اپنی دولت کی نشانی۔ روز اب اس محل کی بدبودار ہواؤں میں ایک سانس بھی نہیں لینا۔ حماد وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ جس سچ کو اس نے ڈر کے مارے چھپایا تھا، اسی سچ نے آج اس کی زندگی کی واحد خوشی چھین لی تھی۔ رباب مینشن کی گیٹ سے باہر نکلی تو اسے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا۔ اسے اب حماد سے نفرت نہیں بلکہ اس کی ذات پر ترس آ رہا تھا کہ اتنی دولت کے باوجود وہ کتنا غریب نکلا۔ رباب نے اپنے باپ کا سہارا لیا اور سڑک پر چلتی ہوئی ایک نئی زندگی کی طرف بڑھی، جہاں شاید غربت تھی مگر وہ بوجھ نہیں تھا جو اسے دورانی مینشن میں ہر پل گٹ گٹ کر مار رہا تھا۔ حماد کی پکار اسے پیچھے سے سنائی دے رہی تھی، مگر اب رباب کے کانوں میں صرف اپنے باپ کی آہیں گونج رہی تھی، جس کا حساب اسے حماد سے لینا تھا، لیکن بدلے کی صورت میں نہیں بلکہ اسے اس کی تنہائی کے حوالے کر کے۔ دورانی مینشن کی در و دیوار اب حماد دورانی کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ جہاں کبھی کہہ کے غرور کی گونج تھی، وہاں اب صرف ایک ایسی خاموشی کا راز تھا جو اسے ہر لمحہ رباب کی یاد دلاتی تھی۔ حماد اپنے کمرے میں بکھری ہوئی رباب کی چیزوں کو دیکھتا اور اپنا وہ لہجہ یاد آتا جب اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ دولت کے انبار تو اس کے پاس اب بھی تھے، مگر وہ سکون کہیں کھو گیا تھا جو رباب کی ایک مسکراہٹ میں چھپا تھا۔ یہ دن کی بے چینی کے بعد آخر کار حماد رباب کے اس چھوٹے سے خستہ حال گھر کے باہر جا کھڑا ہوا، جہاں غربت تو تھی مگر غیرت کی دیواریں بہت اونچی تھی۔ رباب نے دروازہ کھولا تو سامنے حماد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اسے سرد لہجے میں کہا کہ اب یہاں کیا لینے آیا ہے حماد صاحب؟ کیا کوئی نیا سودا کرنا ہے یا اب بھی کوئی رقم باقی رہ گئی ہے جو آپ جتانے آئے ہیں؟ حماد نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ رباب، میں یہاں لینے نہیں بلکہ سب کچھ دینے آیا ہوں۔ میں ایک ایسا بوجھ لے کر جی رہا ہوں جو مجھے جینے نہیں دے رہا، تو مجھے معاف کر دو۔ رباب نے تلخ ہنسی کے ساتھ جواب دیا کہ معافی بہت سستا لفظ ہے حماد صاحب۔ آپ نے جو زخم میرے باپ کو دیے ہیں اور جو ذلت مجھے دی، کیا وہ اس ایک لفظ سے دھل جائے گی؟
حماد نے اسی وقت سب کے سامنے وہ کام کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مغرور حماد دورانی جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، رباب کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، رباب، میں نے اپنے والد کو وہ تمام اثاثہ اور جائیداد جو تمہارے باپ سے چھینی گئی تھی ان کے نام منتقل کر دی ہے۔ میں نے میڈیا کو بلا کر اپنی ماں اور اپنے خاندان کی تمام غلطیوں کا اعتراف بھی کر دیا ہے۔ میں اب وہ حماد دورانی نہیں رہا جس کے پاس صرف پیسہ تھا، میں اب صرف وہ حماد ہوں جو اپنی روح کی بقا کے لیے تمہاری ایک معافی کا طلبگار ہے۔ رباب کے والد احمد صاحب بھی وہی موجود تھے۔ انہوں نے حماد کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، دولت واپس کرنے سے بڑا کام تم نے یہ کیا کہ اپنی انا کو توڑ دیا۔ جس انسان میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ ہو وہ معافی کا حقدار ہوتا ہے۔ رباب نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر حماد کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، کیا واقعی بدل گئے یا پھر یہ بھی کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ حماد نے روتے ہوئے کہا، رباب، تم نے کہا تھا نہیں کہ محبت خریدی نہیں جاتی، میں نے وہ سبق جان دے کر نہیں بلکہ اپنی ہستی مٹا کر سیکھا ہے۔ مجھے اب دورانی ٹاور یا بزنس امپائر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے ایک ایسا موقع دو گی جہاں میں ایک نئی زندگی شروع کر سکے، جہاں کوئی معاہدہ نہ ہو، جہاں کوئی قیمت نہ ہو، صرف ہم ہوں۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ پتھر سمجھتی تھی اس کے اندر محبت کا ایک سمندر موجود تھا۔ اسے حماد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور دبی آواز میں کہا، حماد صاحب، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میری جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا تھا، مگر میرا مان ٹوٹ گیا تھا جو آج آپ نے اپنی ندامت سے دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ حماد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور عہد کیا کہ اب ان کے درمیان کو بھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ ان کا یہ نیا آغاز کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ حماد نے اپنی زندگی کے تمام پرانے باب بند کر دیے اور رباب کے ساتھ ایک سادہ مگر پرسکون زندگی کی بنیاد رکھی۔ اب وہ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو انہیں اپنی آنکھوں میں وہ معاہدہ نظر نہیں آتا تھا بلکہ ایک ایسی لازوال محبت نظر آتی تھی جس نے آزمائش کی آگ میں جل کر خود کو کندن بنا لیا تھا۔ رباب نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت کی مضبوطی اور اس کی خاموش محبت بڑے سے بڑے طوفان صرف انسان کا غرور خاک میں ملا سکتی ہے، اور حماد نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان سچے دل سے تائب ہو جائے تو تقدیر بھی اس کے لیے راستے بدل دیتی ہے۔ دورانی مینشن اب دوبارہ روشن تھا، مگر اس بار وہاں روشنیاں بجلی کی نہیں بلکہ ان دو دلوں کی تھی جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا سیکھ چکے تھے، اور یہی ان کی کہانی کا وہ خوبصورت اختتام تھا جہاں تلخیاں ختم ہوئی اور ایک ایسی محبت کا آغاز ہوا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حماد اب اکثر مسکرا کر کہتا کہ رباب، تم نے مجھے خرید لیا ہے، اور اس بار رباب ہنس کر جواب دیتی کہ ہاں حماد دورانی، مگر اس کی قیمت میں نے اپنی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی وفا سے چکائی ہے۔